अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप लोग सर्दियां खा रहे हैं अच्छी भली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला का हर मौसम ही बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, हम क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि बहुत से लोगों का इससे मिलता जुलता सवाल आता है और उनको मैं इंडिविजुअली भी जवाब दे रही होती हूँ सम टाइम, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था कि आज की जो सूरह हम सूरत माउन करेंगे इंशाल्लाह, उससे भी मिलता था। तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है और शादी के बाद जैसे कुरान ज़िंदगी में खुलता है ना, तो डिफरेंट एज ग्रुप में आप सोचें कि जब कुरान खुलता है तो उस वक़्त कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग होती है कि उनको ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जो कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ, तो अब मुझे एक उनको डिप्रेशन सा लगता है। अब ये बच्ची जो है, इसकी शादी हुई है और पहले ये जॉब करती थी, अब वो अपने ससुराल में है। और उसमें उसको क्योंकि कुरान के साथ भी जुड़ गई है और उसको ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही है। क्यों? इस वजह से कि उसको लगता है कि सारा दिन तो मैं घर का काम और खाना पकाना, क्योंकि अब शादी हो गई है। याद रखें कि शादी जो होती है ना, वो इट्स अ ह्यूज ज़िम्मेदारी। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस यूनिट पे कुरान पाक में इतनी नसीहतें की हैं जिसकी कोई हद नहीं। असल में हमें मकसद जब चीज़ों के नहीं समझ आते ना, तो हम घबरा जाते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। तो शादी के बाद ज़िंदगी वैसी नहीं रहती है जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब ये बच्ची जो है डेफ़िनेटली पहले जॉब कर रही थी, उसकी ज़िंदगी में जॉब थी, फिर घर आती होगी, इबादत कर रही है, नमाज़ें अपनी पढ़ती है, तस्बीहात कर रही होती है। लेकिन जैसे शादी हुई है तो डेफ़िनेटली ज़िम्मेदारियाँ बहुत फ़र्क तरह से हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 1 ये कि आप देखिए कि शुरू में जब आपकी शादी होती है ना, वो बच्चियाँ जो अभी नई-नई शादी हो रही है, अभी होने वाली है या अभी कुछ ही देर शादी को हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि सब्र के साथ अपने इर्द-गिर्द देखें कि क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलें। क्योंकि आप नए घर में जाती हैं, आपकी नई ज़िम्मेदारियाँ, आप जो काम भी करती हैं, देखिए असल में आपकी प्रायोरिटी तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो अहकामात दिए हैं, ख़ावंद के जो हकूक़ हैं, उस घर में आपका जो हक़ है, आप अपने हकूक़ पूरे करते हैं, वो भी इबादत है। आप अगर सुबह उठ के नाश्ता बना रही हैं, उसके बाद आप सफाई कर रही हैं, उसके बाद आप खाना पका रही हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जिनके थोड़ी देर हो गई शादी को, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बिज़ी हैं, कुछ स्कूल गए हैं, उन्होंने आना है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कपड़े सुखा रही हैं, इस्त्री कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इबादत होती हैं। आप ये नहीं घबराएँ कि मुझे उतनी देखिए, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी उम्र है, मेरी उम्र की जो औरतें हैं जिनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं या कोई होने वाली भी है, तो वो बड़े बच्चे हैं, उस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं है। हम भले पूरी रात इबादत के लिए जागे, राइट? क्योंकि हमें ये है कि फजर के बाद अगर हम सो भी गए तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनका स्केड्यूल बिल्कुल फ़र्क होता है। और आप ये सोचें कि आप जो काम भी कर रही हैं, नीयत अगर आपकी अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की है, तो फिर वो आपकी इबादत है। इसलिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं जिससे भी बात करती हूँ वो कहते हैं नहीं जी, शादी के बाद तो यही कुछ है। ऐसे नहीं है कि यही कुछ है, यही कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी मकसद से आपको पैदा किया है। वो घर को जन्नत बनाना आपका काम है। देखिए, आप घर के काम करती हैं, आपकी ज़ुबान तो काम नहीं कर रही ना, ज़ुबान से तस्बीहात करती रहे। नमाज़ें कौन-सी मुश्किल है, 5 वक़्त की नमाज़ है, वो तो आराम से बंदा पढ़ लेता है ना। आपकी जब ऐसी वाली लाइफ होती है, जब बच्चे छोटे हैं या अभी बच्चे नहीं हैं, नए-नए घर में गई हैं, नए रिश्ते हैं, बाज़ लोगों की हर तरह की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। बाज़ लोग अपने ससुराल में जाते हैं जहाँ पे उनको पूरा भरा मतलब सास, ससुर, देवर, नंदें, जेठानियाँ, दरानियाँ सब रिश्ते मिलते हैं। उनके साथ रहना, उनके साथ उनके हकूक़ भी देना,
اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ دعا کریں ساتھ ساتھ. میں نے آپ کو وہ دعا بھی سکھائی تھی نا، اللہم الف بینا قلوبنا و اصلح ذات بیننا. اب وہ دعا بھی پڑھتے جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ عبادت ہی ہے. اس لیے آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا کہ مجھے تو وقت ہی نہیں مل رہا، میں کیا کروں. ہاں، ضائع وقت نہیں کرنا، آپ کو بھی پتہ ہے میں کیا بات کہہ رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. تو یہ میں نے سوچا کہ بہت سی بچیوں کے ڈفرینٹ طرح سے کویسچن اسی کے اراؤنڈ آتے ہیں، تو آج ہم لائف بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ سب کو اس کا آنسر مل جائے. اچھا جی، سب سے پہلے اب ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6913. اس جسٹ اے ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آلریڈی یہ آتی ہوگی. صبح کے اذکار میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی اپنی تسبیحات کر رہی تھی. تو پھر دن چڑھ گیا جب، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح سے بیٹھی اپنی تسبیحات کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جیسے چھوڑ کے گئے تھے میں اسی طرح سے بیٹھی تسبیحات کر رہی ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہارے ہاتھ سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے، اگر انہیں تولا جائے تو تم نے ابھی تک، آج کے دن میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ان سے بھاری ہوں گے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی. یہ کلمات جو ہے آپ دیکھیں، وہ اتنی دیر عبادت کرتی رہی تھی، اور صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے 4 مرتبہ یہ کلمات کہے تو یہ اس سے وزن میں بھاری تھے. تو آپ لوگوں میں سے I'm sure سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جیسا ریمائنڈر کہ آپ صبح شام میں یہ کلمات پڑھ لیا کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صبح شام کی دعاؤں کو آپ بالکل ایسے سوچا کریں جیسے ہم میڈیسن لیتے ہیں نا. بعض ایسے وائٹامنس ہوتے ہیں جو ہم نے ایوری ڈے کھانے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں، جیسے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی 10 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینی ہے. وہ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی ہم نے کوئی ایسے وظائف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 10 ڈیز کے لیے یہ کر لیا. بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، صبح کی دعا وہ شام تک ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، شام کی دعا پڑھتے ہیں تو صبح تک ہماری حفاظت کرتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو آئیے جناب، اب ہم کرتے ہیں آج شروع اپنی سورت الماعون. الماعون سورہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں، اس میں جتنی بھی احکامات آئے ہیں نا وہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ پورا کلب بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں آتے جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے، عبادات کے حساب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے، یا اچھے مسلمان ہونے کے حساب سے. تو یہ سورہ جو ہے یہ بیسیکلی آپ نے اپنے دل پہ، اپنی ذات پہ لے کے آج سننی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. سورت معاون جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ نام بھی آتے ہیں. یہ سورت معاون تو اسی سورہ کے بالکل آخر میں جو لفظ ہے اس پہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ سورت معاون کا جو اور نام آتا ہے التکذیب بھی اس کا نام آتا ہے، الدین بھی آتا ہے، اور الیتیم بھی اس کا نام آتا ہے. اچھا، اب اس سورہ کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں جو اس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی. ان میں سے نمبر 1 یہ کہ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل جو تھے وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، مطلب وہ انکار کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں آنا. تو جب وہ یہ وہاں کے سردار تھے مکہ کے، لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، تو یہ جب ایسی بات کرتے تھے تو ایک نمبر 1 یہ وجہ کہ ان کی وجہ سے یہ جو سورت معاون ہے
یہ نازل ہوئی۔ اب سورۃ معاون کے مکی اور مدنی ہونے پر بھی کچھ اختلاف ہے، جیسے عبداللہ بن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مقاتل مجاہد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں نا وہ مکی دور کی آیات ہیں، اور جو آخری 4 آیات ہیں وہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے اس کو کہا مکی اور کسی نے کہا مدنی۔ آخر میں جو آیات ہیں وہ اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ وہ منافق کے بارے میں ہے، اور منافق مکہ میں تو تھے ہی نہیں، کیونکہ منافق تو تب پیدا ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے صرف اس خاطر کہ یہ تو مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا، تو دیکھا دیکھی، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے کا کلچر اگر دیکھیں نا کہ اگر سردار ان کا کسی بھی قبیلے کا وہ فار ایگزامپل مسلمان ہوا نا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا، تو ابھی ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی تھی، کچھ مفاد پرست بھی لوگ ہو جاتے تھے، تو وہاں پہ پھر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اس لحاظ سے کہ ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے نا کہ رئیس المنافقین اس کو کہتے تھے، کہ ایون دو جو اچھے مسلمان نہیں تھے اور اوپر سے ظاہر کرتے تھے، وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس نے پہلی رکعت، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پہلی رکعت ہی کبھی چھٹی ہو، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم لوگ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو ہی تو نہیں دیکھتا نا، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، آگے ینگ جنریشن ہماری کا جو ہمارا تو اثاثہ جو ہے وہ نئی جنریشن ہے نا جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں جو ہماری مائیں تھیں، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری ایون دو وہ، آپ سوچیں کہ ان کو قرآن کا اتنی تفسیر وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھیں، وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھیں، وہ نیک جیسے عورتیں تھیں، لیکن ان کا مطلب گھر میں کوئی بھی آدمی آتا تھا نا تو ان کا سب سے پہلے دوپٹہ ان کا سر کے اوپر ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی اپنی ماؤں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، رائٹ؟ کسی فنکشن میں اگر گئے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، تو تب بھی وہ مطلب کتنا بھی تیار ہوتے دوپٹے ان کے سر پہ ہوتے تھے۔ یہ ہماری ماؤں کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آیا تو دوپٹے کدھر گئے؟ صرف اتنے سے ٹائم پیریڈ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو ہماری ایج گروپ میں جو آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، تو ہماری ان کے دوپٹے مطلب سروں سے تو جو اترے ان کے تو اتر ہی گئے دوپٹے نا، اور اگلی نسل آپ دیکھیں جو ہم نے چھوڑی ہے، آپ دیکھیں وہ نسل کا کیا حال ہے، اور آپ سوچیں اس کے بعد کی نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ فتنہ ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بھی بتانا، ہم دیکھیں گے کہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا عمل بدل سکتا ہے، کیوں ہمارا عمل نہیں بدلتا جب ہم قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہو جائیں، پھر بھی ہمارے عمل جو ہے نا وہ ملے جلے کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں۔ تو اچھا، نمبر 1 یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے، یہ وہ تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے،
تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا، تو ان کا دل نرم ہوا اور رکت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ تھوڑی جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے۔ اچھا، جب ابو جہل نے سنا، ان کے دوست تھے، ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تم دوستوں ابھی ان کے درمیان میں تم نے ایسے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ گے تو ایسی بات بالکل نہ کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں۔ سورت مدثر کی آیا نمبر 8 سے 24 میں جو آیا ہے نا، وہ انہی کے بارے میں آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر سوچا، پھر پلٹا، پھر سوچا، پھر پلٹا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے یہ کہوں گا کہ اس کلام میں جادو ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں تھی۔ ابو جہل کا قصہ یہ تھا کہ کوئی ایک یتیم تھا جس کی وہ پرورش، مطلب اس کے ذمہ تھا، اس کا مال ان کے پاس تھا، تو وہ ان سے کچھ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو دھتکار دیا، تو اور سختی سے جیسے منع کر دیا۔ تو لوگوں نے، جو ارد گرد لوگ تھے نا، انہوں نے مذاق سے، جیسے نہیں کہتے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو تو وہ تمہیں دلا دیں گے، اپنی طرح سے انہوں نے اس کو مذاق کیا اس کے ساتھ۔ اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے، وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب اس نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابو جہل کے پاس آئے۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے آ کے اس بچے کی بات اس کو کہی تو اس نے آرام سے اس کا جو بھی چیز دینی تھی اس نے دے دی۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی بڑی بات کہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو آرام سے ان کی بات مان لی۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ان کے سائڈ پہ نیزے ایسے دیکھے تھے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو وہ میری جان نہ لے لے۔ تو کہتے یہ اس طرح سے کچھ واقعات آتے ہیں۔ اور ایک ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے، جو وہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی فیملی کے لیے بھی رکھتے تھے۔ تو ایک یتیم آیا تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے۔ اس طرح سے ڈیفرنٹ روایات آتی ہیں، یہ ڈیفرنٹ، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی نا مکہ میں، تو اس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ دیکھیں آرا ایتا سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ پہلی سورہ ہے پورے قرآن میں جس کا آغاز آرا ایتا سے ہوا ہے۔ یہ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا، آرا ایتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو اس طرح سے قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہے، لیکن آیت کا سورہ کا آغاز جو ہے نا وہ آرا ایتا سے صرف یہاں پہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے سوال سے۔ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے کے لیے بات کیا جاتا ہے نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں، جب کوئی ایسا کویسچن پوچھتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو، ایسی بات جب کرتے ہیں تو وہ کوئی انفارمیشن نہیں لینا چاہتا، وہ اس کا وہ ابھارنا چاہتا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا اس کو جگانا چاہتا ہے، اس لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال کیا آرا ایتا، اور میں نے آپ کو رائیتا کے بارے میں بتایا تھا کہ ناظرہ ہوتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھنا، جو ہم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو رائیتا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، جیسے جس کو کہنا ہے تدبر کرنا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم نے تدبر کیا نہیں کیا؟ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آیا نازل ہو رہی تھی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، تو پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک انسان زندہ ہے، جو یہ قرآن کھولتا ہے اور یہ سورت پڑھے گا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگا رہے ہیں کہ آرا ایتا، کیا تم نے غور نہیں کیا، الذی، اس شخص کو۔ یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھیں، تو یہ پہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ زی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یکذبو، یہاں پہ کافرہ کا لفظ، یکفرو کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی بات ہے، یکذبو بھی جھٹلانا، کافرہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو کیونکہ کافرہ جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی انکار کر دیا، بس نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں سے 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے۔ تو کافرہ میں 2 آیات، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات آتی ہیں، اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں کہ غور کرو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقوں کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، اتنا آپ سوچیں کہ ان کا خوف، ان کا ڈر کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بار بار پوچھتے تھے، تو وہ حذیفہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا میں یہ نام نہیں بتا سکتا۔ پھر پوچھتے تھے، کہتے ان کا آخری وقت تھا، ان کو شاید چوٹ لگی تھی یا کیا، ان کی بہت تکلیف میں تھی، تو حضرت عمر ان سے ایک ہی تڑپ کے جیسے نہیں پوچھتے کہ بس مجھے اتنا سا صرف بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں، تو وہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت عمر اس بات سے جس کی کوئی حد نہیں، تو ڈرتے تھے۔ دیکھیں ہم جیسے لوگوں، ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں پہ کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں۔ حضرت حذیفہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی کھسک جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے۔ تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے، انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں پورے قرآن میں، آپ دیکھیے گا اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یا کس میں آ رہے ہیں، سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا۔ مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے، دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے،
کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ بالدین، دین دیکھیے یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے تقوی۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے۔ اور یا پھر بالدین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت، بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے، ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ؟ اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں جزا، روز جزا کا دن ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے کتنے آرام سے کہتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں ہونا، دیکھ لینا قیامت کے بعد سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، جنت دوزخ اس دنیا میں ہے، یہیں سزا مل جاتی ہے بندے کو، یہیں جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، جو برا ہے اس کا مل جاتا ہے، اللہ رحیم کریم ہے آخرت میں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا ہے، یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ نے بھی۔ اور ہم لفظوں، ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو غور کریں، سوچیں کہ کیا ہمیں اگر یقین ہو کہ قیامت کا دن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لینا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ پوچھا جائے گا، تو کیا ہمارا عمل ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم چغلی لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم وراثت کھا سکتے ہیں کسی کی؟ کیا ہم سود کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھی، آپ 100 چیزیں اپنے اراؤنڈ لے لیں، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک ہمیں اس طرح سے یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ضرور ہیں، ہم دیکھیں کہ اتنی کلیئرلی قرآن میں حکم ہے عورت کا گھر سے باہر نکلنا، عورت کا گھر کے اندر رہنا، عورت کے حقوق۔ اب دیکھیں میں عورت اس لیے زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عورتیں زیادہ سن رہی ہوتی ہیں، اور میں مخاطب بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہوں، ڈیفینیٹلی یہ سب آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی اگر عورت گھر سے جیسے نکلتی ہے، کیا وہ نکل سکتی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن، جیسے میں نے قیامت کے دن سے پہلے قبر کے چلو اس سے بھی پہلے میری سانس جب ختم ہونی شروع ہوگی، مجھے دکھا دیا جائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے، مجھے وہ فرشتے نظر آ جائیں گے کہ میں نے اچھا عمل کیا تھا کہ میں نے برا، جنت سے میرا کفن آئے گا یا پھر وہ ٹاٹ والا کفن آئے گا، اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ قبر کے اندر سوال و جواب میں مجھے پتہ چل جائے گا، جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، پتہ چل جائے گا۔ پل صراط سے گزروں گی، پتہ چل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی، پتہ چل جائے گا۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، بائیں ہاتھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پتہ لگ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہمارے عمل ایسے ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کون ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ نا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے، اس کے باوجود بھی میں کیوں عمل نہیں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔
اگر میں اس طرح سے اپنے آپ کو یقین کی حد تک لے جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی پیاری وہ مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ کیونکہ جب تدبر کرو گے تو پھر تم عمل کر لو گے. کیونکہ جب سوچتے ہو، جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے، تمہارا بھی یقین نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی یقین کی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، عمل سے جھٹلا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ سبحانہ دیکھیں، وہ ہم پڑھتے ہیں نا تہجد میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق ونبیون حق. وہ ساری جو اوپر نیچے کی ساری آتی ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ، اور پھر ہمارے عمل ویسے نہ ہوں تو پھر کیا مطلب؟ پھر کون ہمیں بتائے گا؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے کوئی فرشتے بن جانا ہے نا. یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس کے احکامات ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ساری چیزیں عمل میں ڈھل جاتی ہیں. جب وہ ڈھلتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے. تو پھر اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم سے سوال کرنا ہے، تو ہماری ہر عمل جو ہے وہ ویسے ہو جائے گا جیسے ہمارا رب چاہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب آگے دیکھیے کہ اسی بات کو بتایا کہ وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی جو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں گے. فَذَلِكَ الَّذِي، بس یہ الذی، یہ وہ لوگ ہیں یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. اچھا، یدعو کہتے ہیں کہ کسی کو نا حقیر جان کے نفرت سے کہہ دینا، سائڈ پہ کر دینا یا اس کو دیکھنا نہ. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ رغبت بھی نہیں دلاتے کھانا کھانے پر مسکین کو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کی جو بات کی، اب دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھے. میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں، جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے نا، تو وہ اسی کے اندر، اسی احکام کے اندر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا جو اجر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی کیا تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، آخری وصیت تھی. تو ہمارے تو ہر گھر میں، اور کچھ نہیں تو ہمارے نوکر جو ہے نا، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. ان کے دیکھیے، اگر وہ یتیم نہیں تو مسکین کے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اپنے خاندان، سب سے مشکل کام پتہ ہے اپنے خاندان میں کسی کو ہیلپ کرنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. غیروں کی مدد کرنا پھر آسان ہوگا، اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے بھی دیں گے، لیکن اپنوں کو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ یتیم اور مسکین کو صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جو بات آتی ہے نا، وہ یہ کہ اس کو اون کرو، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا اون کرو. کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے نا، وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بچے. آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے بہت سال پہلے جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ایک صاحب تھے، وہ ہمارے افسوس کرنے آئے تھے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، آف کورس ابھی بہت غم کی بات ہے، اور ہی واز ینگ، ہی واز 40 ایئرز اولڈ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ اگر صرف آپ ان بچوں کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ لو گے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ پہلے ان سے پیار کرتے تھے، آپ ان کو گفٹ بھی لے کے جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب اگر آپ لے کے جاتے ہو، پیار کرتے ہو، تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بلند کر دیں گے. تو آپ اپنی فیملی میں، فیملی سے آگے جو نیکسٹ فیملی ہوتی ہے، ادھر دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو، اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے جہاد، ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات و دن قیام میں نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب، یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا۔ بت کیسے آئے تھے؟ کیونکہ پہلے تو توحید کا مرکز تھا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا مشرکین مکہ تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہ تو مسلمان تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو پھر یہ کیسے مشرکین بن گئے؟ تو یہ اب آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب کیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو اگلی نسل آئی نا انہوں نے اس بت سے پھر اس کی جو کہتے ہیں نا کہ برکت لینا شروع کر دی۔ دیکھیں آج بھی ہم اپنے ارد گرد یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اتنے واضح الفاظ میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں پکار تمہاری سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر بھی ہم لوگ جب مانگنا شروع کرتے ہیں تو وسیلے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا، اس کا کر کے کرتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں ان کا یہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن یہ ایک وسیلہ بناتے تھے کہ یہ ایک نیک لوگ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ قبول کر لیں گے، اور پھر اس کی ڈیفرنٹ شکلیں نکلنا شروع ہو جاتی۔ اسی طرح سے جو آپ دیکھیے جب مزاروں پہ جاتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ اگر کسی بزرگ کا مزار ہے، ضرور میں کہتی ہوں عورتیں تو خیر اینی وے نہیں جاتی ہیں، اگر کوئی جاتا ہے ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں جا کے، لیکن اگر وہاں پہ اس مقصد سے جاؤ کہ یہ بزرگ جو ہے یہ مجھے عطا کروائیں گے اور ان سے آپ دعا مانگتے ہو کہ یہاں پہ آ کے میں یہ دھاگا باندھوں یا یہ میں منت مانگ لوں، تو آپ وہ دیکھیے کہ اس زمانے میں جب ابھی اسلام بھی نہیں آتا وہی کانسیپٹ، وہی ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ انسان تھے نا اسی طرح سے کیسے شرک پینیٹریٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں بچا کے قرآن پڑھنے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں ایک ایک چیز قرآن میں کھول کے رکھتی کہ دیکھو شرک جو ہے نا یہ بت اس زمانے کے تو بت شرک بنا رہے تھے نا، بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو یہ وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بناتے ہو، تو کس طرح سے رسول اللہ نے بتایا کہ قیامت کے ٹائم پہ ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ لیبل چینج کر دیں گے، حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال بنا دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پہ ہم اپنی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ان کے نام چینج کر دیتے ہیں، انہی انویٹیشن کے اوپر ہم نے بسم اللہ اعوذ باللہ، پھر ایک جو قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے، ہم نے سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ اس کے اندر کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں، یہی سارا کچھ آپ پتہ ہے جب ہم ہسٹری بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کی بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ عمالقہ کا علاقہ وہ تھا جہاں پہ بادشاہ کا لقب میں نے بتایا نا فرعون تھا۔ اب حبل نامی بت لے آئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اسی بت کی پوجا کرنی شروع کر دی، پوجا اسی طرح سے کہ اسی سے منتیں مانگتے تھے، اور پھر یہ پہلا بت وجہ بنا 360 بت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت توڑے تھے۔ اب دیکھیں 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے تھے لیکن بت نہیں توڑے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت
अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म ही नहीं था। उस वक़्त इतनी ताकत भी नहीं थी कि इस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हज़रत अली भी देखे उधर थे, हज़रत उमर उधर थे, सारे सहाबा तो थे ना, लेकिन वो तादाद में इतने कम थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले मुसलमानों को पूरा तैयार किया उसके लिए। आज हम कहते हैं कि अच्छा जी ये पहले तैयार करें फिर करें, तो हम तो बॉर्न मुसलमान हैं, वो तो उस वक़्त मुसलमान हो रहे थे। वो न्यू बॉर्न इसलिए थे कि अभी इस्लाम को कुछ ही साल हुए थे, राइट? तो अब यहाँ पे हम देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता 360 बुत जब आ गए, अब यहाँ पे अब थोड़ा-सा चेंज आप देखेंगे कि हज़रत इस्माइल की औलाद में से हमने किदार बिन इस्माइल का पढ़ा था ना, किदार बिन इस्माइल जो थे वो मक्का में मौजूद थे। तादाद उनकी कम थी, जैसा मैंने आपको बताया कि मक्का के इर्द-गिर्द के एरिया में कुछ लोग उनमें से चले गए थे, अपना ख़ानदान लेके वहाँ पे बसना शुरू हो गए थे। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्लान देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब चलना था, तो फिर अब क्या हुआ कि हज़रत इस्माइल की नस्ल में से एक नाम आगे आता है अदनान। जब हम नसब पढ़ते हैं ना रसूलुल्लाह का, उसमें आप याद रखिए कि अदनान, अदनान का अब क्योंकि इनसे रसूलुल्लाह का क्योंकि नसब चलना था, तो दूसरी सदी में अदनान ही की नस्ल में से कनाना की औलाद में एक नाम जो है वो वाज़े होता है, उसका नाम आता है फ़हर बिन मालिक। फ़हर बिन मालिक जो था वो कनाना जो थे ना उनके ग्रेट ग्रैंडसन थे। अब यहाँ पे आके आपको नंबर के साथ याद करना पड़ेगा। आगे मैं आपको आसान नंबर दे देती हूँ, लेकिन आप थोड़ा-सा बस इसको देखिएगा कि ये जो फ़हर बिन मालिक थे ना, इन्हीं की औलाद में से कुरैश कबीला बना था। अब आपने गौर करना है, ठीक है? बनु इस्माइल हमने पढ़ा, बनु इस्माइल से केदार का नाम अभी आपने सुना, केदार बिन इस्माइल। केदार बिन इस्माइल से अदनान, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, अदनान तक हम आते थे। अदनान से बनु कनाना और बनु कनाना से फ़हर बिन मालिक, ठीक है? फ़हर बिन मालिक तक हम आते हैं। उन्होंने फ़हर बिन मालिक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7 बेटे अता किए, तो उससे 7 कबीले बने थे, जो कुरैश के 7 कबीले थे ना, उनके जो जद अमजद जैसे जाते हैं ना, तो वो फ़हर बिन मालिक है उनका नाम। अच्छा जी, उनकी अब 6 जनरेशन में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक इंसान को चुना जो कि कुसई बिन कलाब। कुसई बिन कलाब हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ा था। अब हम इनको एक डिफरेंट एंगल से भी देखते हैं। कुसई बिन कलाब जो थे, इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की थी, वो आपने पहले सुन लिया है। अभी तक खाना काबा के मतवली जो थे वो गैर इस्माइल थे, ठीक है? जब कुसई बिन कलाब का ज़माना आया ना, उससे पहले खाना काबा के जो मतवली थे वो गैर इस्माइल थे, जो बनु खज़ाआ से थे। साथ-साथ यहाँ बनु इस्माइल भी बढ़ रहे थे। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कि अदनान, अदनान के बाद बनु कनाना थे, फिर फ़हर बिन मालिक आए और फिर फ़हर बिन मालिक की औलाद जो थी वो उनमें से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुसई बिन कलाब को चुना था। अच्छा, अब गौर करें ज़रा। अब ये कुसई बिन कलाब थे। अब खाना काबा के मतवली कौन है? गैर इस्माइल है। अब कुसई बिन कलाब जो थे, ये कौन थे? इस्माइल, बनु इस्माइल में से थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या करना हुआ कि इनकी शादी जो है वो ख़ज़ा के उस घराने में होती है, वो जो उनकी बेटी से होती है, जो खाना काबा का मेन हिफाज़त करने वाला मेन मतवली था, जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाना, उनका ख़्याल रखना, तो उनकी बेटी से हुआ था। अच्छा, अब कुसई बिन कलाब थे बहुत इंटेलिजेंट, इनको लोग बहुत एप्रिशिएट करते थे, इनका नाम भी बहुत था, ऊपर से उनके सरदार की बेटी से शादी हुई। तो अब क्या हुआ कि जब उसका नाम आता है हलीम, जो जिससे उनकी शादी बेटी से शादी हुई थी। अच्छा, जब हलीम की डेथ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कुसई बिन कलाब जो थे, इनका क्योंकि नाम भी बहुत ज़्यादा था, तो इनके ज़िम्मे, क्योंकि दामाद थे, तो इनके ज़िम्मे खाना काबा की हिफाज़त करने का ज़िम्मा आ गया और हाजियों को पानी पिलाने का। ये तो इन्होंने जो पहले कमेटी थी ना, उनके साथ ही मिलके ये काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब क्या था कि वक्त गुजरने के साथ क्या हुआ कि बनु खज़ा, क्योंकि ये काफ़ी देर से खाना काबा के मतवली थे, अब इनके जो बड़े बूढ़े थे ना, लोगों ने मिल के इनको भी उस कमेटी में शामिल किया था। उन बनु खज़ा के
جو لوگ تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ ہمارا قبیلہ، وہ تو بڑی احترام سمجھتے تھے، مطلب بڑی عزت کی جگہ تھی ان کی، کہ وہ ہمارے قبیلے سے اس میں چلا گیا، جو ہے قصی بن کلاب جو ہیں ان کو ذمہ داری دے دی ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ مخالفت بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب جب مخالفت بڑھنے لگی تو انہوں نے اپنے خاندان، اچھا جب خزاع کے ساتھ مخالفت بڑھی نا، تو قصی بن کلاب نے اپنے خاندان جو بنو اسماعیل کے لوگ آؤٹ آف مکہ تھے، ٹھیک ہے، ان کو میسج بھیجا کہ مجھے تم لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ سارے جو ہے مکہ کے ارد گرد آ کے رہنا شروع کر دو، تاکہ ہماری طاقت زیادہ ہو اور ہم لوگ مقابلہ کر سکیں اگر ہمارے اگینسٹ کوئی آتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی متولی مطلب ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا کہ یہ قبیلے کے لوگوں کو جب دوسروں کو پتہ چلا، تو بنو اسماعیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ مکہ کے ارد گرد آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے، تو اس سے ان کی طاقت زیادہ بڑھ گئی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آہستہ آہستہ بنو قریش کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اچھا، سب کہتے ہیں کہ اچھا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ قصی بن کلاب جو تھے، ان کا لقب جو تھا نا مجمع، مطلب جمع کرنے والا، تو ان میں یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی ہوئی تھی طاقت، کہ یہ جب بات کرتے تھے لوگ ان کی بات مان جاتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے، یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بنی اسماعیل کو سب کو ارد گرد کے علاقے سے جمع کیا تھا۔ اچھا جی، اب 5ویں صدی میں عرب کو منظم کر کے ایک طاقت بنایا۔ قصی بن کلاب کو لوگ جو تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب جب معاملہ اتنا بڑا کہ بنو خزاع اور اسماعیل میں جنگ ہونے کا ڈر ہوا، تو کچھ وہاں کے جو لوگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ثالث بنے اور دونوں کے اندر صلح کروا دی، اور انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ جنگیں ہو رہی تھی نا، آپس میں لڑائیاں تو ان کی ہو رہی تھی، کہ بنو خزاع اور بنو بکر کہ جن لوگوں نے ان کا جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ان کا جو قصی بن کلاب اور ان کے بنو اسماعیل کے جو لوگوں میں سے کسی کا قتل جو کیا ہے، تو ان کو ان کی دیت دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ یہ تو مظلوم تھے، انہوں نے تو جنگ پہلے شروع نہیں کی، لڑائی پہلے شروع نہیں کی۔ اچھا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کو تو طاقت مل گئی۔ یہی وقت تھا جب بنی اسماعیل نے حجاج کا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا۔ اچھا، اب قصی بن کلاب جو تھے، ایک اور انہوں نے کام کیا کہ قریش کے تمام قبائل، جو 6 قبائل تھے نا، ان کو انہوں نے، 7واں تو ان کا اپنا تھا، ان کو جوڑا اور ہر قبیلے کی ذمہ داری ایک لگا دی، ڈیفرنٹ کام ہر قبیلے کو دے دیے، تاکہ ہر قبیلہ اپنی امپورٹنس فیل کرے، اور وہ ہر کوئی خانہ کعبہ بیت اللہ جو ہے اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے۔ اور پھر ہی واز دا ون جس نے ان کو یہ احساس دلایا کہ خانہ کعبہ کی جو خدمت کرنا ہے، وہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا تھا کہ مکہ کے روحانی پیشوا اور حاکم جو تھے وہ قصی بن کلاب بن گئے۔ شہر جو تھا وہ مل جل کر چلنا شروع ہو گیا۔ قصی بن کلاب نے یہ پلان بنایا کہ باہر سے جو بھی تاجر آئے گا، ناٹ حجاج، جو حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے، ان کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے کیا کہا کہ باہر سے جو تاجر، کیونکہ آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے سارے اپنے سب بھائیوں کو بھیجا تھا اور یہ معاہدے کیے تھے کہ ہماری پورٹ استعمال کریں، تو انہوں نے جو تاجر تھے نا ان پہ ٹیکس کا کہا کہ ہم ان سے عشر لیتے ہیں، اور جو عشر کے پیسے آئیں گے وہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے میں، اس کی اگر کچھ چیز خراب ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اور جب حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلانا، ان کے خیال رکھنے میں ہم یہ پیسہ لگائیں گے۔ اس طرح سے اب مکہ آہستہ آہستہ، کیونکہ ٹیکس کے من پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، اوپر سے تجارت شروع ہو گئی تھی، مکہ فلرش کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے قریش کو یہ شعور دیا کہ لوگ جو ہے وہ خود بیت اللہ جو ہے وہ جو قریش ہیں وہ اس کے خادم ہیں، نوکر ہیں،
اور حجاج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اس لیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اچھا، اب 480 AD میں قصی بن کلاب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹا عبدالدار جو تھے ان کے حوالے یہ ذمہ داری کی۔ اب قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا عبدالدار ہے جس کے انہوں نے یہ ذمہ داری کر دی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ اس کی ہے۔ قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف بہت انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے اپنے باپ کی زندگی میں ہی اپنی ذہانت پروف کر چکے ہوئے تھے۔ عبد مناف بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ہمیشہ کی طرح ایک نسل نے تو بہت اچھے سے کیا، خانہ کعبہ کی حفاظت کی، پھر آہستہ آہستہ ان کی اولادیں جوان ہوئیں، دوسری نسلیں آئیں، ان میں آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ کیونکہ عبد مناف جو تھے یہ بہت انٹیلیجنٹ تھے، ان کو لوگ بہت عزت بھی کرتے تھے، انہوں نے ان کی جو عبد مناف کے بچے تھے، آگے نسلیں جو چلی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، جبکہ خانہ کعبہ کی جو متولی تھے وہ ہمیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم لوگ زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اچھا، عبد مناف کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے دادا کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ اب یہ 7 قبیلے جو تھے نا یہ ڈیوائیڈ ہو گئے، اور ان میں قریب تھا کہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ 7 قبیلے بنے جو ایک اخلاف کے نام سے تھا، اس کے چلے آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جاتی ہوں۔ اچھا، اب یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے کہ دونوں میں قریب تھا کہ جنگ ہونی شروع ہوتی، تو ان میں یہ فیصلہ کروایا گیا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ انہوں نے آپس میں بیٹھے، اور اگین وہاں کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے ان کے اندر صلح صفائی کرانے کی جب کوشش کی تو یہ مان گئے اس بات پہ کہ دیکھیں، انہوں نے ان کو یہ احساس جگایا کہ تمہارے دادا جو تھے انہوں نے کس طرح سے بنو اسماعیل کو جمع کیا تھا ایک جگہ پہ، تو آج تم اسی کے لیے لڑ رہے ہو۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے جو دادا نے فیصلہ کیا ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہم سارے مل جل کر انہوں نے ڈپارٹمنٹ اپنے تقسیم کر دیے کہ ہم سب مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے، اس کے متولی بنیں گے۔ اچھا جی، اب سب مل کر رہنے لگے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے، اب عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ اب یہاں سے آپ نے پھر ہسٹری ذرا غور سے سنی ہے۔ نمبر 1 عبد شمس، نمبر 2 نوفل، نمبر 3 ہاشم، اور نمبر 3 مطلب۔ یہ 4 ان کے بیٹے تھے۔ مطلب کا بھی آپ ذرا یاد رکھیے گا اور ہاشم کا یاد رکھیے گا۔ اچھا، عبد مناف کے بعد قبیلے کی لیڈرشپ عبد شمس کو ملی۔ یہ مالی طور پر کمزور تھے اور ٹریول بڑا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ مالی طور پہ کمزور تھے، دوسرا ٹریول کرتے تھے، تو آٹومیٹیکلی جو کعبہ کے متولی تھے وہ بن گئے ہاشم۔ اب ہاشم کی بھی ہسٹری ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا نام تھا، بڑے انٹیلیجنٹ تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھیجا تھا کہ اب جا کے بات کرو تجارت کے بارے میں، ان سے جا کے آپ لوگ کہو کہ ہماری پورٹ استعمال کریں، اور اس کی وجہ سے مکہ فلرش کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ہاشم جو تھے نا یہ بڑے نرم دل تھے۔ جب مکہ میں قحط آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، فلسطین سے گندم منگوائی تھی، اور وہ پھر روٹیاں بناتے تھے، ایک شوربہ بڑا سا بنا کے شوربے کے اندر وہ ڈبو کے تو وہ پھر لوگوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ جب حاجی آتے تھے تو ان کو بھی وہ اسی طرح سے شوربے میں روٹی بھگو کے وہ کھلانے کا ان کا ایک آتا ہے کہ یہ بہت نرم دل کے تھے۔ اب ہاشم جو تھے یہ ایک بزنس مین بھی تھے، بہت تیز تھے، ان کے دوسرے علاقوں سے بہت اچھے تعلقات بھی تھے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، ان کی کوشش کی وجہ سے قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ ارد گرد آپ دیکھیں مکہ تو چھوٹی سی ایک جگہ تھی، لیکن ارد گرد ان کے سپر پاورز تھی، اس کے باوجود بھی وہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ جب ان کے قافلے جاتے تھے سامان لے کر تو کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ راتوں کو بھی گزرنا ہوتا تھا، قافلے سامان کیا لے کے جاتے تھے۔ آپ سوچئے کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں اور سونا ہے اور اس طرح سے لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، جبکہ دوسرے لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے تھے۔
اور قافلے نہ صرف سامان لوٹتے تھے بلکہ جو ان کے ساتھ عورتیں ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے، آدمی ہوتے تھے، ان کو بھی وہ لوٹتے تھے اور ان کو وہ بیچتے تھے۔ انسان اس وقت بکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مال کی طرح ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے بیچا تھا؟ اسی طرح سے قافلے لوٹا کرتے تھے اور یہ بہت خوفناک مطلب خطرناک بات ہوتی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی تھی کہ ان کا قافلہ، جو قریش والوں کا قافلہ تھا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے اوپر کرم کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے کہ قریش کے قبائل دوسرے ملکوں میں ٹیکس فری گزرتے تھے۔ اچھا، اور اب آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا مکہ۔ ہر قریشی جو تھا اس زمانے میں، ہر قریشی بزنس مین تھا۔ اچھا، جو خود بزنس نہیں کرتے تھے، وہ جو لوگ قافلے لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ وہ انویسٹ کر دیتے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ہوا کیا کہ عبد مناف کی اولاد، عبد مناف کی اولاد میں سے اب نام میں نے آپ کو بتائے تھے نا، ہاشم تھے اور عبد شمس تھے، مطلب تھے اور نوفل تھے۔ اچھا، اب ہاشم جو ہے یہ ان میں سے جن کا بھی ہم ذکر کریں، یہ یثرب از مدینہ، مدینہ جاتے ہیں، یہ آتے جاتے تھے کیونکہ تجارت کرتے تھے نا یہ لوگ، تو وہاں سے آگے شام جاتے ہیں، وہاں سے آگے یمن کی طرف نکلتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے، جب ہاشم جو ہیں یہ جاتے ہیں تجارت کی خاطر، راستے میں یہ مدینہ میں بھی رکتے ہیں کافی دیر۔ اچھا، مدینہ میں جب رکتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت جو ہے مدینہ میں کوئی خاتون تھی، ان کو یہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ غور کریں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب وہ عورت جو تھی نا، وہ بہت بڑی بزنس ویمن تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ کن کو کہہ رہی ہیں؟ ہاشم۔ ہاشم کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ٹھیک ہے، وہ ان کو کہہ رہی ہیں، پردادی ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ میں نکاح کے بعد مدینہ میں ہی رہوں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میرا بزنس ہے بہت بڑا ادھر۔ ہاشم مان جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم یہاں پہ رہو، میں آتا جاتا رہوں گا۔ اب کیا ہوا کہ ہاشم جو ہے وہ آگے تجارت کے لیے نکلتے ہیں، وہاں پہ ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کا جو بھائی تھے نا، مطلب تھے، ان کو پتا تھا کہ ہاشم نے مدینہ میں نکاح کیا ہوا ہے۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ جب مطلب کو یہ پتا تھا ان کو کہ ان کے بھائی جو تھے انہوں نے نکاح کیا، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہے مدینہ میں۔ تو یہ جو مطلب ہے نا، یہ چچا جو ہے، یہ اب جاتے ہیں کہ جا کے میں ان سے بات کرتا ہوں، میں ان سے ملتا ہوں۔ تو وہ ہاشم کی وائف سے جب ملتے ہیں نا، تو ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بیٹا جو ہے آپ میرے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے اور یہ ہمارے خاندان میں رہے گا، اس کے طور طریقے دیکھے گا، اس کے طور طریقے سیکھے گا۔ تو وہ شروع میں تو نہیں مانتی، خیر کافی کہتے کہ بات ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے فائنلی وہ مان جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بچہ تھا نا، اس کا نام تھا شیبہ۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ان کے بال جو تھے وہ وائٹ تھے، تو اس لیے ان کا نام انہوں نے شیبہ رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب کیا تھا، مطلب جو تھے وہ اس شیبہ کو لے کے مکہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب شیبہ کو لے کے مکہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ مکہ جب آتے ہیں، راستے میں لمبا سفر ہے۔ جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ کے لوگ نہ سمجھتے کیا ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ غلاموں کا دور تھا، غلام خریدتے تھے، لوگ بیچتے تھے۔ تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ مطلب جو ہے وہ کوئی غلام بچہ جو ہے وہ خرید کے لے کے آیا ہے، تو اس لیے لوگوں نے شیبہ کو عبد